बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुकूमत ने आज तक जितने भी जाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ बिछाए या अदालतों को कमज़ोर करने के लिए या मीडिया के लिए, हुकूमत की हर चाल नाकाम हो गई। इसकी वजह बज़ाहिर ये नज़र आती है कि हुकूमत मादी में उनका पेचा पीपल्स पार्टी से पड़ता था। दोनों अरबों खरबों रुपए के मुबैना करप्शन में मुलवस रहे और दोनों को ब्लैकमेल करना आसान था। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान ने हुकूमत को नाको चने चबा दे। अब हुकूमत को बचना बज़ाहिर मुश्किल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुराद सईद की कॉल पर ज़िला सवात में अमन जिरगे में अहम फैसले। जल्द इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयार रहने के लिए मुराद सईद ने वीडियो लिंक में मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा बानी पीटीआई इमरान खान मुल्क में हकीकी जमहूरियत, आइन की हुक्मरानी और ताकतवरों के फैसलों के खिलाफ आवाम के लिए जेल में 20 माह से बंद हैं। अब वक्त आ गया है कि चारों सूबों में शहर घरों से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया जाए और इस चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है हुकूमती इत्तेहाद यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन माली मफाद और ताकतवर हलकों ने जो चोरी का मैंडेट दिया उन्हें इकट्ठा रहने पर मजबूर करा। बिलावल भुट्टो गलत बयानी और झूठ की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो की बजाय उन्हें बिलावल जरदारी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर अल्फाज होंगे, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो ने आखिरी दिनों में गालबन उन्हें 27 दिसंबर 2027 और 2007 को शहीद किया गया। तो उन्होंने कहा था, मैं अब कभी शरीफ फैमिली पर यकीन नहीं करूंगी और कभी एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर नहीं चलूंगी। लेकिन आसफ अली जरदारी ने इक़्तिदार की खातिर पीपल्स पार्टी के ही शुरा घोंप दिया और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध तक महदूद होकर रह गई। इस वक्त चारों सूबों की एक ही जमात है जिसे तरीके इंसाफ कहते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने मुझे जितनी भी ऑफर दी, मैंने उन्हें कहा मैं अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अदालतों से रिहाई चाहता हूँ, लेकिन अदालतों को आज़ाद कर दो। अदालतों पर मनपसंद फैसले लेने के लिए जो 26वीं तरमीम की गई है, जिसे स्यातीन तरमीम बाज़ माहिरीन आइनी माहिरीन कहते हैं, उन्होंने कहा इसका खात्मा होगा। चोरी के मैंडेट वाली हुक्मरानों को घर जाना होगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में इमरान खान ने अपनी पार्टी को बयान दिया है, हदायत की है कि याद रख लो कि मैं जेल की सख्तियाँ इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहा कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की हाथों आज़ाद हो और एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ सरहदों तक महफूज रहे। बानी इमरान खान के एक नहायत करीबी साथी ने कहा, उन्होंने कहा कि यकीनन मुल्क का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। आर्मी चीफ मादनियात और इकॉनमी पर उन्हें नहीं बात करनी चाहिए। अगर वो मादनियात देखेंगे तो मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? हमारे पाक फौज के हज़ारों जवान शहीद और गाजी हैं जिन्होंने मुल्क की सरहद पे दिया, और जो सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को इक़्तिदार में घसीटते हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं वो मुल्क के खैर खा नहीं हैं। उन्होंने कहा ये चंद लोग हैं, बाकी पाक फौज मुल्क के साथ है। नाज़रीन, मुराद सईद ने आज हुकूमत को हिला के रख दिया है। मुराद सईद की कॉल पर गुज़श्ता रोज़ सवात में एक अमन जिरगा से खिताब करते हुए वीडियो लिंक में मुराद सईद ने 2 नकात का अहम है। उन्होंने कहा, एक पहला नकात ये है कि जब भी बानी पीटीआई अडयाला जेल से इमरान खान के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल का इंतज़ार करने, जैसे ही वो कॉल कहेंगे तो पूरा पाकिस्तान उस पर लग बैक कहत कहेगा और इमरान खान की कॉल पर सबसे बड़ा काफिला स्वात से जाएगा। उन्होंने कहा इमरान खान की कॉल का इंतज़ार करना होगा, इस पर हमें सबको लब्बैक कहना होगा। तरीके इंसाफ में इख्तलाफात की बातें महज झूठा है। हुकूमत ओछे प्रगटों में आई है। पाकिस्तान में इस वक्त लीडर एक ही बानी पीटीआई इमरान खान। उन्होंने अपनी जमात के लोगों में कहा अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दे। इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग और MQM चोरी के मैंडेट से बैठी है, इन्हें घर भेजना है। मुराद सईद ने वीडियो लिंक में कहा इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मालाकंड उन्होंने कहा मेरा रीजन है, मैं पूरे पाकिस्तान से, मुराद सईद ने कहा, वादा करता हूं कि
جب بھی عمران خان کی کال ہوئی تو سب سے بڑا قافلہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے مالا کنڈ سے ریجن سے ہوگا اور اسلام آباد روانہ ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہمارے بانی پی ٹی اے عمران خان نے ہمیشہ ڈرون حملوں کی مخالفت کی، اور میں نے بھی سوات میں مراد سعید کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ مراد سعید عمران خان کی خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور میں یہ پرسنلی جانتا ہوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مراد سعید میرا اثاثہ ہے، یہ آنیسٹ بھی ہے اور مخلص بھی ہے اور عوام دوست بھی ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ مالاکنڈ ہوگا، وہ مراد سعید نے کنونشن سے کرتے کہا کہ میری عمران خان کے ساتھ عمران خان کو طرف سے مراد سعید کو میسج ملا ہے کہ فائنل مارکا شروع ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کے پی کے کی حکومت اور تمام منتخب اراکین اسمبلی کارٹلنگ میں ڈرون حملے کے متاثرین کو اکیلا مت چھوڑے، ان کی ہر ممکن مدد کی جائے، انہیں ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ انہوں نے قبول کیا کہ انہیں اس موقع پر اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے حقائق جانے جائے، یہ حملہ کس نے کیا، کیسے کیا، بے گناہ معصوم بچے اور عورتوں کی شہادت کیوں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کے پی کے میں بے پناہ قربانیاں دے کر دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی پر عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت سائفر پہ گھر بھیجا گیا، اور 3 سال سے پھر دوبارہ دہشت گردی پورے ملک میں پھیل گئی ہے کیونکہ موجودہ حکمران چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے اس موقع پر پاک کارٹلنگ پر انہوں نے خصوصاً تعریف کی کہ ڈاکٹر امجد علی کے ساتھ کے پی کے کی عوام کھڑے ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف سے مخلص ہے، اور انہوں نے واضح پیغام دیا تھا کہ یہ ڈرون حملے کے خلاف ہم اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے پنجاب میں بھی متحرک ہو گئی ہے۔ مراد سعید 12 اپریل کڑک اور 13 اپریل ایبٹ آباد میں کنونشن سے خطاب کریں گے۔ عالیہ حمزہ کو اختیارات ملے تو انہوں نے پنجاب میں 10 تاریخ کو اپریل کو پورے شہروں میں 36 اضلاع میں گاؤں میں متحرک ہو گئے تو تحریک چلانا شروع کر دی، ریلیاں نکالی گئی، عمران خان سے اظہار یکجہتی کی گئی، اور ایک ہی نعرہ تھا کہ مینڈیٹ چور حکومت نامنظور، عمران خان کو رہا کرو، عدالتوں کو آزاد کرو، میڈیا پر پابندیاں ختم کرو۔ عالیہ حمزہ کے بعد پنجاب میں ایک دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی موومنٹ میں جان پڑ چکی ہے۔ اس موقع پر حکومت نے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اپنے سرکاری ترجمان اور حکومتی لوگوں نے تحریک انصاف میں پراپوگنڈے کی خبریں پھیلانا شروع کر دی ہے۔ میری تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یاد رکھ لیں، تحریک انصاف کو 2022 میں جب عدم اعتماد آیا تھا، جہانگیر ترین کو الگ کیا گیا، پرویز خٹک کو گیا، آج ان کی سیاست ایک کونسلر والی بھی نہیں رہی۔ تو عمران خان کو جس نے چھوڑ کے جانا ہے، عمران خان اصولوں پر سودے نہیں کرے گا، عمران خان بہت جلد کال دے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے ہائی کورٹ میں 9 مئی کے کیس پر عمران خان کے سلمان صفدر نے جو دلائل دیے اس پر ان کی بے گناہی ثابت ہے۔ صرف حکومت نے ہٹ درمی اور اس خوف کے مارے کہ عمران خان باہر آئے گا تو حکومت کو نئے الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا، اور اسی لیے اسلام آباد کے اہم حلقوں میں 2025 کو الیکشن کا سال بھی کہا جا رہا ہے اگر طاقتوروں نے من مانی کر کے ظلم و ستم جاری نہ رکھا اور آئین کی حکمرانی کی۔ دوسری طرف عمران خان کی ہدایت پر بیرسٹر گوہر اور سلیمان اکرم راجہ نے واضح شگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے وفاقی حکومت منرلز بل پر کون ہوتی ہے حکم دینے والی کرنے والا۔ منرلز بل کے پی کے گورنمنٹ اس وقت منظور کرے گی جب عمران خان کے ساتھ اس پر پوری مشاورت کی جائے گی، رضامندی کی جائے گی، اور مشروط کر دیا ہے کہ بل عمران خان کی رضامندی کے بعد قبول ہوگا۔ عمران خان کو بتایا جائے گا یہ بل اس لیے لایا جا رہا ہے کون سے ممالک کو فائدہ ہوگا، اور صوبے اور پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کیا جائے گا، کسی غیر ملکیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ لہذا کے پی کے حکومت میں اب علی امین گنڈا پور چاہے بھی یا جو لوگ چھپ کر یہ بل پاس کرانا چاہتے ہیں، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وفاق سے 4 صوبوں کو ہدایت نامہ حکم ملا کہ یہ بل پاس کراؤ، لیکن کے پی کے حکومت نہیں کرے گی اور اب کر بھی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ اس مشروط بل کو پہلے عمران خان سے بریفنگ لی جائے گی، انہیں بتایا جائے گا اس بل کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، اس بل کو منظور کرنے میں کس کا فائدہ ہے، کس کا نقصان، اور صرف ملکی مفاد میں کیا جائے گا۔ اسی لیے اس بل کی منظوری کے پی کے میں
اب حکومت کا یہ صاحب ہے ناتی توتی رہ گئی تو نک تو مکھی بہ گئی، اب یہ مکھی ہی اڑائیں گے، کیونکہ منرل بل کی منظوری کے پی کے کابینہ سے عمران خان کی رضامندی سے مشروط کر دی گئی ہے، جس پر سیاسی کمیٹی نے بھی اس کو تائید کیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں متی اللہ جان صاحب اور دیگر صاحب، انہوں نے کہا پاکستان میں سیاست کا ہر موڑ پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان میں سیاست کا ہر موڑ پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف جا رہا ہے، عمران خان کی طرف ہی جاتا ہے۔ حکومت کے اپنے لائے ہوئے جج صاحبان یعنی کہ چیف جسٹس اور آئینی عدالت کے جج کے حکامات کو حکومت ہی ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، ان کی بات بھی نہیں مانی جاتی، ان کے حکامات کو کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ محض حکامات نہیں بلکہ ججوں کی عزت ہے جو آئے دن اڈیالہ جیل کی سڑکوں پر روندی جاتی ہے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دے تو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور آئی جی جیل خانہ جات سپریم کورٹ سے بھی خود کو طاقتور سمجھتا ہے۔ اسلام آباد کے جج صاحبان کے حکامات بھی نہیں مانتا اور کہتا ہے فیصلہ میں کروں گا، یہاں اس کے پیچھے بیٹھے جو نظر نہیں آتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، اب جس ملک میں عدلیہ انصاف دینے کی پوزیشن میں نہ رہے اور خود انصاف مانگے، جس ملک میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے قائن اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہنے والے اور دباؤ میں نہ آنے والے جج کی بجائے یہ افریدی صاحب کو تیسرے نمبر سے 26ویں ترمیم کے تحت لے دیا جائے، آئینی جج کا بنا دیا جائے، اسلام آباد میں نہایت اچھی شہرت کے حامل جج صاحب کو چیف جسٹس بنانے کی بجائے لاہور سے کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے حکومت کی دال میں کچھ نہیں کالا، دال ہی کالی ہے۔ عمران خان نے عوام کو جو سیاسی شعور دیا ہے، موجودہ حکمران ہر قسم کی سرکاری وسائل سے مسلح ہو کر اور نہتی عوام پر پرامن احتجاج کرنے والوں پر حملہ آور ہو کر بھی ناکامیاں ان کا مقدر بن چکی ہے، اور 2025 اس حکومت کے خاتمے کا سال بعض آئینی ماہرین بتا رہے ہیں اور سیاسی شعور رکھنے والے دانشور کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو جتنی دیر چلایا جائے گا ملک کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ بہت جلد اہم خبر عمران خان کی طرف سے بریکنگ خبر ہے کہ میں حکومت سے ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ بریکنگ خبر موجودہ حکومت کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے طاقتور حلقوں کے پاس جا کے ذرائع کے مطابق ہاتھ جوڑے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، ہم سے جو مرضی ربڑ سٹیمپ کی طرح مہر لگوائی جائے، ہم تابع داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جمہوریت میں عوامی فیصلے ہوتے ہیں، بند کمروں کے فیصلوں کو عوام مسترد کر چکی ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد کا سورج جلد طلوع ہوگا اور اندھیری رات ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔